to silence all those who silenced me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। अब्दुल्ला ने गली में दाखिल होते ही पोस्टमैन को देख लिया था। वो गली के आखिरी मकान की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी वो चंद कदम ही चला था कि पोस्टमैन साइकिल पर सवार होकर गली से निकल गया। अब्दुल्ला ने मायूसी से सर झटका और सुस्त रवि से आगे बढ़ने लगा। गली के वस्त में बाईं तरफ इसका घर था और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। सहन में इसकी छोटी बहन सोबिया खड़ी माँ से कह रही थी, अम्मा अम्मा, अब्दुल्ला भाई का खत आया है। इसके लहजे में मुसर्रत थी। ये देखो, इसकी कंपनी का खत है। यकीनन उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया होगा। बस अब अब्दुल्ला भाई को नौकरी मिल जाएगी। खत में क्या लिखा है बेटी, पढ़कर सुनाओ ना। माँ ने बड़े इश्तियाक से कहा। वाह माँ, मैं कैसे सुना सकती हूँ। बाहर कंपनी का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो खत भी तो अंग्रेजी में होगा ना। और मैं 8 जमातें भी पूरी नहीं पढ़ सकी हूँ, अंग्रेजी का खत कैसे पढ़ सकती हूँ। सोबिया ने हंस कर कहा। ये सुनकर अब्दुल्ला तेजी से घर में दाखिल हुआ और बोला, सोबिया मैं आ गया हूँ, लाओ मुझे 2 खत। दोनों माँ बेटी ने पलट कर इसकी तरफ देखा और अब्दुल्ला लंबे लंबे ढक भरता हुआ इनके करीब जा रुका। सोबिया ने फौरन हाथ में पकड़ा हुआ खत इसकी तरफ बढ़ाया। अब्दुल्ला ने लिफाफा लेकर इस पर छुपा हुआ कंपनी का एड्रेस देखा और बेताबी से लिफाफा खोलने लगा। अंदर से बरामद होने वाला खत देखकर वो खुशी से दीवाना हो गया। वो अपॉइंटमेंट लेटर था। अम्मा अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई। वो खुशी से किलकारी मारता हुआ अम्मा से लिपट गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ खुशी से चीखती हुई अब्दुल्ला की पेशानी को चूमने लगी। सच भाईजान, सोबिया खुश होकर बोली। हाँ मेरी गुड़िया। अब्दुल्ला ने माँ को छोड़कर सोबिया को कंधों से पकड़कर घुमाया। अब तेरा भाई बेरोजगार नहीं है, नौकरी मिल गई है। हमारी किस्मत बदल गई है। मैं अब खूब कमाऊंगा, तेरी शादी के लिए ढेरों रुपया जमा करूंगा, अपनी गुड़िया जैसी बहन को धूमधाम से ब्याहूंगा। सोबिया शर्म से सुर्ख होती हुई कमरे से भाग गई। अम्मा ने अपने पल्लू से कुछ रुपए खोलकर अब्दुल्ला को दिए और बोली, ले भाग कर लड्डू ले आ। तेरी नौकरी मिलने की खुशी में पड़ोसियों का मुंह मीठा कराऊंगी। फिर इसने सोबिया को आवाज़ दी, सोबिया मेरी जाय नमाज भी बिछा दो, मैं वज़ू करके आती हूँ, शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। अब्दुल्ला एफएससी करने के बाद 1 साल से रोज़गार की तलाश में था। बहुत से सरकारी और दूसरे महकमों में इसने ट्राई किया था, लेकिन कहीं से भी नौकरी ना मिली। 2 बरस पहले बाप बीमार होकर चल बसा और घर का बोझ इसके कंधों पर आ पड़ा। माँ मोहल्ले वालों के कपड़े सी सी कर घर का खर्च चला रही थी। 6 माह पहले अब्दुल्ला ने एक फर्म में दरख्वास्त भी दी थी और इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन वहाँ से आज जवाब मिला था और कंपनी ने इसे एक ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर तैनात किया था, जहाँ इसे पीर को ड्यूटी ज्वाइन करना थी। ये शहर इसके लिए अजनबी जगह थी। इसका एक दोस्त इस शहर के पास ही रहता था और आजकल कराची बैठा हुआ था। अब्दुल्ला ने अपनी माँ बहन को अपने सफ़र की तैयारी करने का कहा और अपने दोस्त के दफ्तर जा पहुंचा। सुहेल ने इसको नौकरी मिलने पर मुबारकबाद दी। रिहाइश का क्या सोचा है, कहाँ रहोगे?
ڈاکٹر سہیل نے پوچھا۔ فی الحال تو کسی ہوٹل میں قیام کروں گا، پھر کرایہ کا مکان تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا۔ نہیں، کرائے کا مکان لینے کے لیے تمہارے پاس رقم نہیں ہے اور نہ ہی تم ہوٹل کے اخراجات برداشت کر سکو گے۔ ڈاکٹر سہیل نے کہا، میں آج گاؤں جا رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کو لینے۔ وہاں میرا مکان گاؤں کے باہر سڑک کے بالکل قریب ہے جو خالی ہے۔ اس میں رہائش کرنا، مگر تمہارے بیوی بچے، عبداللہ نے کہنا چاہا، مگر ڈاکٹر سہیل نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ وہیں میری غیر موجودگی میں گاؤں میں میرے والدین کے پاس رہتے ہیں اور اب میں انہیں کراچی لے آؤں گا۔ تم نے پیر سے آفس جوائن کرنا ہے، لہٰذا کل شام تک پہنچ کر مجھ سے مکان کی چابی لے لینا۔ عبداللہ نے ڈاکٹر سہیل کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ کر ماں کو خوشخبری سنائی کہ قدرت نے مفت کی رہائش کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ صوبیہ پڑوس میں لڈو بانٹنے گئی تو تھوڑی دیر بعد پڑوس کی عورتیں اس کے گھر مبارکباد دینے آنے لگی۔ شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دوسرے دن عبداللہ کی روانگی تھی۔ ماں بہن نے اس کے سفر کے لیے بیگ تیار کر دیا تھا جس میں اس کے 5-6 سوٹ دے کر ضروری سامان رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ ڈاکٹر سہیل کا گاؤں شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں تک چھوٹی سی سڑک جاتی تھی لیکن اس پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس طرف کوئی مسافر بس یا کوچ نہ جاتی تھی اور رکشہ ٹیکسی والے اس طرف جانے سے محض اس لیے گریز کرتے تھے کہ انہیں واپس خالی آنا پڑتا ہے۔ مگر پھر عبداللہ نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو زیادہ کرایہ کا لالچ دے کر راضی کر لیا۔ ڈاکٹر سہیل نے اسے اپنے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ جب عبداللہ سڑک کے قریب واقع اس کے گھر کے پاس پہنچا ٹیکسی سے اتر کر، تو اس وقت ڈاکٹر سہیل اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ گاؤں سے وہاں آ پہنچا۔ ارے یار، اتنی دیر سے پہنچے ہو؟ ڈاکٹر سہیل نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ تمہارا کافی دیر سے انتظار کرنے کے بعد اب بس جا رہا ہوں۔ یس سر، گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے اس کو دیکھتے ہی مزاحیہ انداز میں ماتھے پر سلوٹ مارا۔ میری جان، میری ماں اور بہن نے اصرار کیا تھا کہ لنچ ان کے ساتھ کر کے جاؤں۔ عبداللہ ہنستا ہوا بولا۔ ان کی خواہش بھی بجا ہے، پہلی بار جوان سے بچھڑنے لگے تھے، ڈاکٹر سہیل نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ عبداللہ کی چھوڑی ہوئی ٹیکسی اس نے انگیج کر لی اور بیوی بچے ٹیکسی میں بیٹھ چکے تھے۔ اس نے جیب سے مکان کی چابی نکال کر عبداللہ کو تھما دی اور تیزی سے بولا، وقت ہوتا تو میں تمہارے ساتھ چلتا اور تمہیں مکان دکھاتا، مگر میری گاڑی چھوٹنے میں صرف چند منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہو نا، درختوں کے درمیان مکان، وہاں تمہارے لیے ہر سہولت موجود ہے۔ ہاں، البتہ تمہیں اپنے کام خود کرنے پڑیں گے، اور ہاں، صبح تمہاری ڈیوٹی کا پہلا دن ہے، اس لیے سوتے نہ رہنا اور وقت پر آفس پہنچ جانا۔ میں نے سنا ہے تمہارا انچارج بہت سخت آدمی ہے، وقت کی پابندی خود بھی کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کرواتا ہے۔ کل پہلے دن تمہیں اس مقولے پر عمل کرنا ہوگا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ سر، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ عبداللہ نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دو، بادل چھا رہے ہیں، کہیں بارش شروع نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر سہیل نے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جب چھٹی پر کراچی آؤ تو مجھے ضرور ملنا۔ پھر وہ کار میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھا، مغرب سے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے قدم مکان کی طرف بڑھائے، مکان کا چابی سے تالا کھولا، اس نے قفل کھولا اور اندر آ کر صحن کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر برآمدے میں آیا۔ 2 کمروں کا صاف ستھرا مکان تھا۔ برآمدے کے ایک سرے پر باتھ روم اور دوسرے سرے پر کچن بنا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں بیڈ، میز اور چند کرسیاں رکھی تھیں۔
کچن میں کھانے پینے کا اتنا سامان موجود تھا کہ ایک ہفتہ تک گزارا چل سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر بیگ سے اپنا سامان نکال کر الماری میں رکھا اور پھر ہاتھ منہ دھو کر کچن میں چائے کا ایک کپ تیار کر کے کمرے میں آ بیٹھا اور چائے پینے لگا۔ اندھیرا ہوتے ہی اس نے چھت سے لٹکتا ہوا بلب روشن کر دیا۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ باہر آسمان پر بادل گرج رہے تھے۔ وہ بھی بستر پر دراز ہو کر اگلے روز آفس جانے اور اپنے مقامی باس سے ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تیز ہوا چلنے اور آسمانی بجلی چمکنے لگی تو نہ جانے اس جگہ سے کیوں خوف سا محسوس ہونے لگا۔ بیڈ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑکی تھی۔ یہ کھڑکی کا رخ سڑک کی طرف تھا۔ چند لمحوں بعد اچانک بادل زور سے گرجے اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 9 بج چکے تھے۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب بھی بادل گرجتے وہ ایک دم سہم جاتا۔ ہوا کے زور سے چھت پر لگا ہوا بلب بری طرح دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بستر پر پڑا رہا، پھر بستر سے اٹھا اور کرسی اٹھا کر کھڑکی کے پاس رکھی اور اس پر بیٹھ کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ یہاں سے وہ سڑک کا دور تک منظر دیکھ سکتا تھا۔ بوندا باندی چند منٹ بعد موسلا دھار بارش میں تبدیل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ شاید بارش سے بجلی کی مین لائن میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ اندھیرا ہوا تو عبداللہ کے ذہن پر چھایا ہوا خوف کا تاثر گہرا ہو گیا۔ بادلوں کی چمک اور بجلی کی کڑک دل دہلا رہی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ چند منٹ بعد موسلا دھار بارش میں تبدیل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ شاید بارش سے بجلی کی مین لائن میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ اندھیرا ہوا تو عبداللہ کے ذہن پر چھایا ہوا خوف کا تاثر گہرا ہو گیا تھا۔ بادلوں کی چمک اور بجلی کی کڑک دل دہلا رہی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ بجلی کی چمک میں مین دروازہ نظر آیا۔ پھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں آ رہی تھیں۔ سڑک کنارے کی لائٹس درختوں سے چھن رہی تھیں۔ اتنے طوفانی موسم میں کون سر پھرا گاڑی چلا رہا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ رفتہ رفتہ گاڑی قریب آتی چلی گئی اور پھر کھڑکی کے عین سامنے سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس لمحے بجلی چمکی اور ایک ثانیہ کے لیے ماحول روشن ہو گیا۔ عبداللہ کی نگاہ اس گاڑی پر پڑی اور پرانے ماڈل کی مزدا کار تھی اور اس کا دروازہ کھول کر ایک دراز قد شخص باہر آیا۔ ہیڈ لائٹس کے اجالے میں عبداللہ نے غور سے دیکھا۔ وہ دراز قامت شخص سیاہ پتلون اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے کار کے سامنے آ کر بونٹ اٹھایا اور اس پر جھک گیا۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ کار کے انجن میں کوئی نقص پیدا ہوا ہے، جسے دور کرنے کے لیے سیاہ پوش اجنبی کو وہاں رکنا پڑا۔ وہ دیکھتا رہا۔ اجنبی چند لمحوں تک انجن پر جھکا رہا، پھر سیدھا ہوا۔ اس لمحے بجلی چمکی اور اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ وہ عجیب سے خدوخال کا مالک تھا۔ چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ شاید نقص اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر دوبارہ انجن پر جھک گیا۔ عبداللہ کو اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ بیچارہ کتنی مصیبت میں ہے۔ ایک تو بارش ہو رہی ہے اور اوپر سے گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اس کی مدد کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ انجن کے نقص کو سمجھ لے۔ اس نے کھڑکی کے پاس کرسی ہٹا کر ایک طرف رکھی، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ صحن کا دروازہ کھول کر وہ سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا بات ہے جناب؟ اس نے قریب پہنچ کر کار کے مالک کو مخاطب کیا۔ کیا کوئی خرابی ہو گئی ہے؟ اجنبی نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کی طرف بولا۔ ہاں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا نقص ہو گیا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں نقص دیکھ لوں، عبداللہ نے پیشکش کی۔ کیا تم مکینک ہو؟
अजनबी ने चौंकते हुए कहा और इसकी सुर्ख सुर्ख चमकदार आंखें देखकर एक लम्हे के लिए अब्दुल्ला सहम सा गया। फिर बोला, नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता हूँ। ओके, ट्राई कर लो। मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अजनबी ने एक तरफ हटते हुए कहा। अब्दुल्ला इंजन पर झुक गया। इसने इंजन के तमाम पुर्जों का जायजा लिया, मगर वो सब ठीक हालत में थे। इसने चंद लम्हों के बाद गर्दन मोड़ कर देखा तो वो इसी की जानिब देख रहा था। अब्दुल्ला को न जाने क्यों वो शख्स बहुत पुरस्रार मालूम हो रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और बड़ी सिफाकाना निगाहों से अब्दुल्ला की तरफ देखता हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। कोई लंबी खराबी है साहिब, इसने सीधे होते हुए अजनबी की तरफ देखते हुए कहा। क्या कोई सर्विस स्टेशन या मैकेनिक की दुकान है यहाँ? अजनबी ने पूछा। मैकेनिक की दुकान तो नहीं, अगर होती तो इतनी तूफानी बारिश में वो कैसे बैठा रह सकता था? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, अब क्या होगा, मेरा जाना भी जरूरी है। अजनबी परेशानी से हाथ मलता हुआ बोला। आप यूं करें, मेरे पास रात गुजारें। अब्दुल्ला ने पेशकश की। सामने मेरा घर है। नहीं नहीं, मैं रात यहाँ नहीं गुजार सकता, अजनबी ने मुस्तरबाना लहजे में कहा। मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अरे साहब, आधी रात तो बीत चुकी है, चंद घंटों बाद सुबह हो जाएगी। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम नहीं समझ सकते मैं कितना परेशान हूँ, मुझे आज रात ही। अजनबी कहने लगा। ठीक इसी लम्हे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी और वो एकदम खामोशी के साथ बंद हो गईं। अब्दुल्ला ने पलट कर देखा, शहर की तरफ से कोई गाड़ी आ रही थी। इसकी आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो कोई ट्रक या बस है। अब्दुल्ला को हैरत हुई कि इस तरफ पिछले 6 घंटों के दौरान कोई गाड़ी नहीं गुजरी थी, मगर अब अजनबी की कार के साथ ही अब ये ट्रक भी नमूदार हो रहा था, जबकि सड़क चंद मील आगे जाकर ख़त्म हो जाती थी। लीजिए, आपका काम हो गया, अब्दुल्ला ने अजनबी को देखते हुए कहा। आप इस गाड़ी से चले जाएं और कल किसी वक्त आकर अपनी कार मुरम्मत करा लें। अजनबी कुछ न बोला। अंधेरे में इसकी चमकती आंखें आने वाली गाड़ी पर मरकूज थीं। जल्द ही वो गाड़ी इनके करीब आन पहुंची। वो एक ट्रक था जिस पर माल लदा हुआ था। ड्राइवर ने करीब आकर ब्रेक लगाई, फिर खिड़की से सर निकाल कर इनकी तरफ देखा। क्या हुआ साहब, खैरियत तो है? इसने पूछा। हाँ, अब्दुल्ला जल्दी से बोला, इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई है, क्या इसको ठीक कर सकते हो? कोशिश करता हूँ, ड्राइवर ने कहा और ट्रक से नीचे उतर आया। फिर इसने क्लीनर को हिदायत की, ज़रा ध्यान रखना, मैं साहब की गाड़ी को चेक कर लूँ। बूंदाबांदी अब बहुत हल्की हो चुकी थी। अब्दुल्ला का लिबास तकरीबन भीग चुका था और सर्दी से इसके हाथ पांव यख हो रहे थे। ड्राइवर टॉर्च की रोशनी में कार के इंजन पर झुक गया और खराबी तलाश करने लगा। अजनबी बेचैनी से करीब ही टहल रहा था। बारिश की फुहार ने इसे भी भिगो दिया था, लेकिन वो सर्दी से बेनियाज मालूम हो रहा था। यकीनन वो मजबूत असाब का मालिक था, जबकि इसके मुकाबले में अब्दुल्ला के सर्दी से दांत बज रहे थे। चंद मिनट बाद ड्राइवर ने मायूसी से कंधे झटकते हुए अजनबी की तरफ देखा और बोला, मुश्किल है साहब, इसे तो कोई मैकेनिक ही ठीक कर सकेगा। ओह, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब क्या हो सकता है? अजनबी परेशान लहजे में बोला। देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ड्राइवर ने बोनट बंद करते हुए कहा। सफ़र में हर एक को दूसरे की मदद करनी चाहिए, और मैंने भी बारिश की परवाह किए बगैर अपना इखलाकी फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश की। हालांकि सर्दी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया उस्ताद, अब्दुल्ला ने इसकी बात काट कर कहा। सर्दी से तो मेरी भी कुल्फ़ी जम रही है। क्या यहाँ करीब में कोई होटल है? चाय का होटल नहीं है? एक प्याली चाय पीने से सर्दी कुछ कम हो जाएगी, ड्राइवर ने कहा। होटल तो नहीं है, अलबत्ता आप मेरे घर चलें, 2 मिनट में चाय बन जाएगी।
عبداللہ نے پیشکش کی۔ پھر اس نے اجنبی کی طرف دیکھا۔ جناب، آپ مت پریشان ہو، اگر کوئی ضروری جانا ہے تو ٹرک میں چلے جائیں، پھر فارغ ہو کر مکینک کو لے آئیے گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ ہاں ہاں، آپ میرے ساتھ چلیں جناب، جہاں کہیں گے میں اتار دوں گا، ڈرائیور تیزی سے بولا۔ اچھا، اجنبی نے گہرا سانس لیا۔ چلو پھر۔ ارے جناب، چائے تو پی لیجئے، پھر چلے جائیے گا، عبداللہ نے جلدی سے کہا۔ آئیے آئیے۔ چلیے صاحب، ڈرائیور نے اجنبی سے ہنس کر کہا۔ سردی بہت ہے، چائے پی کر ہی چلتے ہیں۔ عبداللہ ان دونوں کو ساتھ لیے ہوئے مکان کی طرف بڑھا۔ مکان کے صحن میں داخل ہوتے ہی لائٹ آ گئی، ورنہ اندھیرے میں چائے بنانی بھی خاصی دشوار ہو جاتی۔ اس نے کمرے میں آ کر ڈرائیور اور اجنبی کو کرسیوں پر بٹھایا، پھر چائے بنانے کے لیے کچن میں جا گھسا۔ 5 منٹ میں چائے تیار ہو گئی۔ اس نے 3 پیالیوں میں چائے ڈالی اور پیالیاں ٹرے میں رکھ کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک ایک پیالی ان دونوں کے آگے میز پر رکھی اور تیسری اپنے ہاتھ میں لے کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ اجنبی اب بھی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں بجھایا اور پھر چائے کی پیالی اٹھا کر سپ لینے لگا۔ اس کے ہاتھوں پر کار کے انجن کی کالک لگی ہوئی تھی، مگر اس نے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ بھی اس کی ذہنی پراگندگی کی علامت تھی، ورنہ اسے کم از کم ہاتھ تو دھو لینے چاہیے تھے۔ ہاتھ اگرچہ ڈرائیور کے بھی خراب تھے، مگر اس کے مقابلہ میں اجنبی پڑھا لکھا اور کافی بلند حیثیت کا مالک تھا۔ عبداللہ جانتا تھا کہ ایسے صاحب حیثیت لوگ اپنے لباس پر مکھی کا داغ بھی برداشت نہیں کر سکتے اور دن میں 36 مرتبہ اپنی صفائی کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اجنبی نے ہاتھ دھونا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ چائے کے دوران بارش تیز ہو گئی تھی، اس لیے انہیں چند منٹ اور رکنا پڑا۔ اجنبی نے 2 سگریٹ اور پھونک ڈالے تھے۔ پھر بارش بند ہوئی تو ڈرائیور نے اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلیے جناب، بارش رک گئی ہے۔ دونوں کرسیوں سے اٹھے۔ عبداللہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، صاحب آپ آرام کریں۔ اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہدایت کی، اوکے سر۔ اوہ، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ عبداللہ نے حیرت سے کہا، تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے اور تم یہاں کسی فرم کے مقامی برانچ میں ملازم ہو۔ اجنبی نے لاپرواہی سے کہا، بہرحال گاڑی میں چھوڑے جا رہا ہوں، کل واپسی پر کسی مکینک کو ساتھ لاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی امانت کی حفاظت کروں گا، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں نے اس سے مصافحہ کیا اور رخصت ہو گئے۔ عبداللہ کھڑکی کے قریب بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ اجنبی اور ڈرائیور ٹرک کے پاس پہنچے اور اس میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی عبداللہ بھی کرسی سے اٹھ بیٹھا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور اجنبی کے بارے میں سوچنے لگا، جو بہت پراسرار شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکدار تھیں، جن سے درندگی جھانکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی عبداللہ کو خیال آیا، اجنبی نے اپنی کار اس کے حوالے کی تھی۔ اوہ، میں بھی کتنا احمق ہوں، وہ اٹھتا ہوا بڑبڑایا۔ اجنبی نے کار کا دھیان رکھنے کی تاکید کی تھی اور وہ سونے لگا ہے، کہیں رات کو کوئی چور اچکا اجنبی کی کار سے کوئی قیمتی چیز نہ چرا لے۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی نگاہ میز پر رکھی ہوئی چائے کے خالی پیالیوں پر پڑی۔ پیالیوں کی بیرونی سطح پر ڈرائیور اور اجنبی کے ہاتھوں کے سیاہ دھبے موجود تھے۔ عبداللہ یہ سوچتا ہوا باہر نکل آیا کہ اب صبح ہی پیالیوں کو دھوئے گا اور گھر سے نکل کر سڑک کی طرف بڑھ گیا جہاں اجنبی کی گاڑی کھڑی تھی۔ بارش اگرچہ بند ہو چکی تھی، مگر آسمان پر ابھی بھی کالے سیاہ بادل تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ سڑک پر مکمل اندھیرا تھا، البتہ جب بجلی چمکتی تو ایک لمحے کے لیے ہر طرف روشنی ہو جاتی۔ اس نے کار کے پاس پہنچ کر بونٹ چیک کیا اور اچھی طرح بند تھا۔
پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ بھی لاک نہیں تھا۔ بیچارے کو پریشانی میں دروازہ لاک کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ عبداللہ دروازہ بند کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ پھر اس نے پچھلا دروازہ کھولا ہی تھا کہ کوئی چیز باہر آ گری۔ اسی لمحے بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں عبداللہ کی نگاہ دروازے میں پڑے ہوئے ایک انسانی وجود پر گئی۔ وہ بے اختیار چیخ کر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ انسانی وجود ایک لاش تھی جو شاید دروازے کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی اور دروازہ کھلتے ہی باہر لڑک آئی تھی۔ اس کا نصف دھڑ کار کے اندر اور نصف باہر سڑک پر تھا۔ لاش کا چہرہ زخموں سے لہو لہان تھا۔ اس کی آنکھیں دہشت زدہ انداز میں پھٹی ہوئی تھیں اور شارک کٹی ہوئی تھی جس سے خون بہہ کر سڑک پر جمع ہو رہا تھا۔ وہ خوفناک لاش کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور خوف کی شدت سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ لاش کی طرف دیکھے۔ وہ پلٹا اور دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے کھڑکی کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر گرا اور ہانپنے لگا۔ اس نے آج تک اتنا مسخ شدہ چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لاش کی گردن سے بہنے والا خون ظاہر کرتا تھا کہ اسے قتل ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ وہ خوفزدہ ذہن کے ساتھ اجنبی کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کون تھا اور قتل کے بعد لاش کو اپنی کار میں ڈالے کہاں سے آ رہا تھا۔ وہ شکل سے ہی خطرناک آدمی لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ درندگی تھی۔ شاید وہ قتل کے بعد لاش کہیں دور پھینکنے جا رہا تھا۔ عبداللہ بڑبڑانے لگا۔ شاید اسی لیے اسے جلدی تھی کہ اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ یقیناً اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہوگی۔ تبھی تو وہ لاش یہاں ویران سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بڑبڑاتا رہا اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی اور اب اس کے ذہن پر لاش سوار ہو گئی تھی۔ اسے خیال آیا کہ پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے، مگر اس وقت یہ ممکن نہیں تھا۔ شہر جانے کے لیے سواری دستیاب نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس فون تھا کہ پولیس سے رابطہ قائم کر لے۔ لاش کے بارے میں بتاتا چلوں جو کسی جوان لڑکی کی معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یاد آیا کہ اس نے صبح جلدی اٹھنا ہے، وقت پر آفس پہنچنا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر آ لیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دفعتاً اسے پھر لاش کا خیال آیا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ لاش سڑک پر اکیلی تھی اور اس نے لاش کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا تھا۔ وہ بڑبڑایا، اوفو، میں بھی کتنا باولا ہو گیا ہوں۔ لاش کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگ آیا۔ کہیں کوئی کتا بلا لاش کو کھا نہ جائے۔ مجھے کم از کم لاش کو پوری طرح تو کار میں بند کرنا چاہیے تھا جو آدھی رات سڑک پر اور آدھی کار میں پڑی ہے۔ وہ بستر سے اترا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر اب بھی بجلی چمک رہی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ گھر سے نکل کر کار والی جگہ پر پہنچا